अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन किया था कि सूरह रहमान उसका पढ़ना, और लोग जो हैं वो उसको थेरेपी के तौर पे लेते हैं, और किसी भी बीमारी के लिए जब भी वो परेशान होते हैं तो इस सूरत को वो पढ़ना चाहते हैं, और वो पढ़ के कहते हैं कि उनको बहुत अफाका हुआ। तो इस सिलसिले में हमने समझना है इस पूरी सूरत को, इसमें क्या क्या मैसेजेस हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें क्या सिखा रहे हैं, हमसे क्या चाह रहे हैं, और हमने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है, सेहत के असूल भी समझने हैं, और उस सेहत का हमारा जो एक रूहानी पहलू है उसको कैसे मजबूत करना है, इस पर भी हमने गौर व फिक्र करनी है। तो आज हम क्योंकि सूरत का आगाज़ कर रहे हैं, तो इसमें अब हम देखें कि ये जो सूरत है इसके कुछ और नाम भी बताए गए हैं। जैसे सूरतुन नईम बताया गया है, नेमतों वाली सूरत है। इसमें नेमतों का ज़िक्र है, और कौन कौन सी नेमतें हैं जिनका ज़िक्र है। दुनिया की नेमतें हैं, आखिरत की नेमतें हैं। ओवरवेल्म्ड आप हो जाते हैं सूरत को पढ़ते हुए। वी आर सो ब्लेस्ड। ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे ही होता है ना कि जब अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी होती है और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ होती हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही हमारी ज़िंदगी में कोई शैटरिंग एक्सपीरियंस आता है तो हमें वो पुरानी नेमतें भी याद आती हैं, या उस वक़्त कभी ये भी एहसास होता है कि इन मौक़े पे मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। दूसरा एक और नाम इसका अरूसुल कुरान भी है, और हमें पता है कि अरूस जो है वो दुल्हन को कहा जाता है। तो ये सूरत ऐसी है कि अगर आप इसके अल्फाज देखते हैं, इसका कंटेंट देखते हैं, इसकी डिलीवरी है, इसका स्टाइल है, हर एतबार से ये इतनी खूबसूरत है और इतनी पुरअसर है कि जैसे एक दुल्हन को नहीं सजाया जाता, कितना हम मेटिकुलस तरीके से एक एक चीज़ को देखते हैं ना। उसका ड्रेस है, उसका मेकअप है, उसका चलना, उसका आना, उसके साथ बाकी पता नहीं कितने लवाज़मात होते हैं। तो इस सूरत में भी हमें ऐसी फीलिंग आती है, खुशियों खुशियों वाली, प्यारी प्यारी सी। तो इसलिए इसका ये नाम भी हमें नज़र आता है। फिर इस सूरत की एक और ख़ुसूसियत ये नज़र आती है कि ये वो वाहिद सूरत है जो कि अर्रहमान के नाम से शुरू हो रही है। यानी स्टार्ट ही, आगाज़ ही जो है इस सूरत का, वो हमें अल्लाह की रहमत के बारे में बताता है, अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या रहमत है हमारे लिए। फिर इस सूरत में हम ये भी देखते हैं कि इसमें जलाला नहीं आता। इसमें जलाला किसको कहते हैं? अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है। कुरान पाक में आप देखेंगे कि हर सूरत में अल्लाह ताला के बाकी नाम जो हैं उनका ज़िक्र आता है अकॉर्डिंग टू जो भी यानी आयत में जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके मुताबिक। लेकिन हमें बहुत सी आयत में आप समझ लें कि मुसहफ़ के हर सफ़े पे अल्लाह लिखा हुआ नज़र आता है। लेकिन ये वो सूरत है जिसमें अर्रहमान, अल्लाह ताला का वो इंट्रोडक्शन उस सिफ़ाती नाम से दिया गया है, और ज़ाती नाम हमें नहीं नज़र आ रहा। यानी आप ओवरवेल्म जो होते हैं ना इस सूरत को पढ़ते हुए, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनके ऊपर होते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ आप देखिए हम अक्सर शिकायती रवैयों के साथ रहते हैं ना, ये भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिला, और फ़ायदा मुझे क्या हुआ, और इसका क्या फ़ायदा। लेकिन इस सूरत को पढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि हमारी सेहतें कैसी होती हैं, हम किस तरह से अपने कोई भी ज़िंदगी के जो मसले मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे अल्लाह ताला के इस सिफ़ाती नाम पे, अर्रहमान। और आज हमारा टॉपिक जो है इसी एक आयत के ऊपर होगा, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो क्या है। ये अल्लाह ताला का एक बहुत ख़ास नाम है। इस नाम के ज़रिए अल्लाह ताला को पुकारना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हम इस नाम का ज़िक्र भी बहुत करते हैं। अगर आप नोटिस करें कि अक्सर मजालिस में जब हम अल्लाह ताला के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई डराओ नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं बताओ, अल्लाह ताला तो रहमान रहीम है, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, सिर्फ उस पर बात करो।
تو ہم نے ایک لارجر کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے تو اللہ کی رحمت کیسی ہے، کہاں کہاں پہ ہے، کس طریقے سے ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس ایسپیکٹ کو اسٹرانگ کر سکیں، سمجھ سکیں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ اللہ کہہ کے بلائیں یا رحمان کہہ کے بلائیں، اور ساتھ کیا کہا گیا، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سارے خوبصورت نام ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے نا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کو ہم کسی بھی نام سے بلا سکتے ہیں، کسی بھی نام کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن الرحمن کے نام سے بلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کیونکہ خاص نام ہے، تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاح الاسماء الحسنى، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ایک اہم سلسلہ ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں انٹرنلائز کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، جیسے سورہ رحمان کی پہلی آیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ساتھ ہم بات شروع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے نا، جیسے قرآن پاک میں کوئی بھی آپ آیت پڑھیں تو آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کے کوئی نام ہے، وہاں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ والا نام کیوں آیا، یا اگر پیر میں آیا ہو تو وہاں پہ یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ دو نام کیوں آئے، اس طرح کا پیر کیوں بنایا گیا، کیونکہ اس کا تعلق جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ، یا اس آیت میں ہمیں جو احکامات ملے ہیں یا ہمیں دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کچھ بھی بتایا گیا نا، وہ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس طرح سے قرآن پاک کو پڑھیں گے نا تو آپ کا یعنی ڈیپر کانسیپٹ ہو جائے گا، آپ کی سمجھ جو ہے نا ایک اور لیول پہ چلی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، یعنی ہم دنیا میں دیکھیں صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں۔ آج ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہاں لائٹ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ بس جی وہ لائٹ نہیں ہے تو اب ہم نے پردے پیچھے کیے ہوئے ہیں اور ہم اپنا سبق لے رہے ہیں۔ میں انٹر ہوئی ہوں تو وہ میرا جو ڈیوائس ہے نیٹ کی وہ نہیں چل رہی تھی، شکر ہے کہ ان کی ڈیوائس ابھی چل رہی تھی کہ میں نے پھر وہ آن لائن اسٹوڈنٹس کے حساب سے پھر سٹارٹ کر دیا۔ یعنی ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، لیکن ساتھ ہی اگر ہم سوچیں کہ کبھی ایسے نہیں ہمارے ساتھ ہوا، اتنا ہم نے زندگی کا حصہ گزار دیا ہے کہ صبح ہم اٹھے اور ہم کہ اوہ سورج نہیں نکلا، سورج نے اپنے وقت پہ نکل آنا ہے، اسی طرح سے رات اپنے ٹائم پہ ہی ہو جانی ہے، اسی طرح سے اور اپنے معاملات آپ دیکھیں، موسم جو بدلتے ہیں، ان موسموں کے بدلنے کے ساتھ ہم نے بیج لگایا نہیں لگایا، ہمیں وہ پھل مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیچر میں سب کچھ رکھا ہوا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر ہمارے کنٹرول میں سب کچھ آ جائے۔ ویسے تو ہم کنٹرول کرنے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس وقت ہماری کتنی بڑی سٹرگل ہو گئی ہے کہ یہ جو GMO فوڈ ہے، جینیٹیکلی مینوفیکچرڈ فوڈ ہے، پروسیسڈ فوڈ ہے، ہم اس کے ساتھ کتنا سٹرگل کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اس سے بیماریاں کتنی بڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا، جس کوانٹٹی میں، جس طریقے سے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے، لیکن ہمارا وہ کیونکہ پرسیپشن نہیں ہوتا نا تو ہم اس کو صحیح طرح سے پھر دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میرے سامنے ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ کتبہ کا ورڈ جو ہوتا ہے نا، فرض کر لیا، فرض کر لیا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو۔ یعنی ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، مثلاً اس ایسے موقع پہ وہ نہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں جو آسانیاں آئی ہیں، آپ یہ بھی سوچیں کہ جہاں جہاں ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں، اور کیونکہ ہم سورہ رحمان تھیراپی کی بات کر رہے ہیں، ایک مریض ہے، اس کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، چھوٹی بیماری ہو سکتی ہے، بڑی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی لا علاج مرض ہو سکتا ہے، یعنی لا علاج ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اس کی اب اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، بس سب آپ نے اسی کے ساتھ ایسے رہنا ہے۔
اس نظر سے سوچیں کہ جب ہم سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں الرحمن، اور پھر ہمیں یہ باقی آیات جو ہیں یہ یاد آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی ذات کے اوپر فرض کر لیا ہے رحمت کرنا۔ ایک کینسر کا مریض کیسے سوچیں، ایک وینٹیلیٹر پہ جو پیشنٹ ہے وہ کیسے سوچیں، آپ کو کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی ہے وہ کیسے سوچیں، ان کو رحمت نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ یعنی شروع میں کچھ لوگ اگر اپنا دل بڑا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ضرور اس میں کوئی بہتری ہوگی، لیکن ملٹیپل ڈاکٹرز کے پاس ٹرپس ہیں آپ کے، اور اتنے لمبے لمبے ٹیسٹ ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ باتیں بھی جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو میں دو باتیں کہتی ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر کو سمجھ آ گئی ہے لیکن آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے، یا وہ شاید آپ کو ان الفاظ میں نہیں بتا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر جو ہے وہ فیوچر نہیں دیکھ سکتا نا۔ لوگ اسی طرح پوچھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اب کئی جگہوں پہ ڈاکٹر بھی سٹک ہوتا ہے، وہ انسان ہے، اس کے پاس فیوچر کا علم تو نہیں ہے کہ وہ مستقبل کو دیکھ کے، وہ تو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر کوئی بھی ایسا جملہ بول دے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جب ہم پھر اتنا الجھتے ہیں، پھر ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی بیماری سے، کبھی ایک دوائی کبھی دوسری دوائی۔ کچھ دن پہلے میری اپنی فیملی میں ایک خاتون تھی، بزرگ خاتون ہے، وہ مجھے کہہ رہی تھی میں کوئی 30 گولیاں روز کھاتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا اگر بلڈ کا سیمپل لیا جائے گا تو اس میں ادویات ہی نکلیں گی، وہی ساری آ رہی ہوں گی۔ تو آپ سوچیں ایسے تمام مواقع پہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم شکر تو ادا کر لیں گے، شکر بھی ہمیں سے بڑا دکھی دکھی ادا کرتے ہیں اس وقت۔ کوئی اگر ہمارا حال بھی پوچھے تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ پارشل شکر ہوتا ہے، مطلب دل میں ہمارے وہ دل میں تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے، اپنے پر بڑا ترس آ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے باقی لوگ بھی ہم پہ ترس کھائیں، پھر یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے دعائیں تو میری قبول نہیں ہو رہی، اور پتہ نہیں کوئی کام صحیح ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور ہم اسی چکر میں الجھے رہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ سوچنا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پر فرض کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت دکھانی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی کمپیریٹیو انالیسس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اچھا جی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہوتا، یا وہ سینیریو جو تھا وہ میرے لیے کس طرح سے ڈیفیکلٹ ہو جاتا۔ چند حدیث ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنی کتاب جو کہ لوح محفوظ کہلاتی ہے اور وہ عرش پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ پھر دوبارہ سے یہ سوچ لیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ رحمان کا جو سب سے ایک امیجیٹ امپیکٹ ہمیں ملنا چاہیے وہ یہی ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہو میری زندگی میں اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ ابھی ہم جیسے جسمانی بیماریوں کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، بہت سی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اچھا بہت سی خاندانی بیماریاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، ابیوزز ہو رہے ہیں، نفسیاتی مسئلے اتنے سارے ہوتے ہیں جو کہ ڈائگنوز ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم ان میں گھر جاتے ہیں، ابیوزز طرح طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں میں تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، میں تو ساری زندگی ایسے گزار دی ہے۔ تو ہر موقع پہ یہ سوچنا کہ اس سے بھی ورسٹ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اب دیکھیں وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی بھی سینیریو میں جب ہم بہت شیکی ہو رہے ہوں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو حدیث بتاتی ہے اپنے سے نیچے والے کو اس وقت دیکھیں، وہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا۔ اس وقت تو ہمیں وہ انسٹا کی امیجز نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ سب اتنے خوش ہیں، سب زندگی انجوائے کر رہے ہیں، سب کو اتنا مزہ آ رہا ہے، ایک ہم ہیں جو کہ الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی بھی خیر جو ہے وہ کسی طرح نہیں آ رہی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے کتنا حصہ دیا؟ ایک حصہ۔ یعنی اس دنیا میں ہمیں جو بھی محبت کے اظہار نظر آتے ہیں، جتنی بھی محبتیں نظر آتی ہیں، آپ دیکھیں ایون کبھی کبھی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایک کوئی کیڑے کو نہیں مارنا چاہتے کہتے میں دیکھ نہیں سکتی، مجھے ترس آتا ہے اس پہ۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں انہوں نے کہا جی اسٹرے ڈاگز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے پھر ڈاگ بائٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ان کتوں کا کچھ کرنا چاہیے۔ تو جو اینیمل لورز ہیں وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں 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 ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ وہ ایک حصہ ہے محبت کا۔ پھر یہ کہ ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت کس طرح تڑپتی ہے، شوہر بیوی میں محبت، والدین کے لیے محبت،
اور اپنے پیارے اتنے ہوتے ہیں، کتنے اظہار دیکھتے ہیں محبتوں کے، لوگ اپنی پوری پوری زندگی کسی نہ کسی محبت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کتنے ادارے چلاتے ہیں، کتنا لوگوں کو بینیفٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سے جو 99 حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے آخرت کے لیے رکھ لیے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا، یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں رحمت نظر آتی ہے، مرسی نظر آتی ہے، وہ صرف ایک حصہ ہے، اور 100 حصے میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں وہ آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ ہم کبھی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، ہم جائیں گے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا پرفیکٹ، اللہ تعالیٰ کا اسیسمنٹ کا طریقہ اگر مرسی نہ ہو وہ بہت پرفیکٹ، ہم اس پہ پورے ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اپنا کوئی بھی اینگل اٹھا کے دیکھ لیں، ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے کسی طرح سے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اگر اللہ کی رحمت سے جانا ہے تو پھر یہاں پہ جو دل چاہتا ہے کر لو۔ ہمارے اکثر لوگ یہی کر رہے ہیں نا، یعنی ڈسکو پارٹی پہ بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ رحمان ہے نا، میرا دل صاف ہے، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ کو نہیں میری محبت سمجھ آئے گی۔ I have a very different kind of relationship with him۔ الحمدللہ، میں تو کہتی ہوں اس میں بھی کوئی ان کی اچھائی ہے، بڑائی ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس طرح سمجھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، اس پہ چلنا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو پورا سسٹم بھی ہمیں دیا ہے نا، اس میں بھی ہمیں جگہ جگہ رحمت نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثلا نماز رکھ دی، روزہ رکھ دیا، اور اسی طرح زکوٰۃ رکھ دی، اور پھر ہمیں ایمانیات میں، عقیدے میں مضبوطی کے لیے کہا۔ اس میں بھی اگر آپ کسی بھی ایریا میں باریکی سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو اللہ کی رحمت ہی رحمت نظر آئے گی۔ اس سے یہ فائدہ، اس سے یہ فائدہ، اس سے یہ فائدہ، حقوق العباد سے کیا فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، حقوق اللہ سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ ہم انہی میں بس دیکھنا شروع کریں تو ہم اسی میں سوچیں گے کہ کیا کچھ اللہ نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں، یعنی بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت دعائیں مانگی، بہت نمازیں پڑھی، پر لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، ان کو رحمت الہی نہیں نظر آ رہی تھی۔ کیوں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ فوراً سوچیں کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوئی ہوں۔ وہ جو ہم خشوع خضوع کی بات کرتے ہیں اس کے لیے پتہ نہیں بہت سے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کبھی بچوں کو گھر میں ڈانٹتے ہیں میری نماز خراب کر دی، کبھی فون کی بیلیں جو بج رہی ہیں ان پہ توجہ ہوتی ہے، جلدی سے سلام پھیر کے دیکھوں کس کا فون، کس کا میسج جو ٹنگ ٹنگ ہو رہی تھی۔ اس کی بجائے اگر ہم صرف یہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے معاملات کرے۔ ہم دیکھیں نا دنیا میں ہم کتنے وہ ہو جاتے ہیں، یعنی بچے پہ بہت غصہ آیا ہو نا، اور بچہ صرف ایک چھوٹا سا کام ہمارے لیے کر دے، اس کے بعد ہم اٹھا کر اس کو نا 2-3 ہزار پکڑا دیتے ہیں، اچھا جاؤ بیٹا برگر شرگر کھا لو۔ اتنا ہمیں پیار آتا ہے اپنے بچے پہ، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کس طرح سے اس کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ اس کو کوئی خوشی حاصل ہونی چاہیے، میرے بچے کو مزہ آنا چاہیے، زندگی جو ہے نا وہ اچھی سی مزے کی گزارے۔ تو یہ جو ہے نا رحمت اللہ کی، اس کو ایک بڑے لارجر کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے بہت دفعہ یہ بھی سنا ہے، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، The merciful are shown mercy by the most merciful۔ جو دنیا میں رحمت کے ساتھ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ اور باقی مخلوق کے ساتھ، اور ایون اب تو ہم جیسے نان لیونگ انوائرمنٹ ہے ہماری، وہ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو عرش پہ ہے نا وہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اس طرح بنا کے رہیں کہ رحمت نظر آئے، دل ہمارا نرم ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کا دل کتنا سخت ہو گیا ہے، یعنی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، اور اب سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اس شخص کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ بڑے فیمس سوشل میڈیا فگرز رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی رہیں، اور ان غلطیوں کو اتنا ان کا پرچار کیا گیا، اتنا ان کو بار بار ریپیٹ کیا گیا،
سوشل میڈیا پہ انہوں نے سوسائڈز کر لیں، انہوں نے اپنی جانیں لے لیں کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکے کہ اتنی ہماری تذلیل ہو گئی. تو یہ ایک بہت اہم سلسلہ ہے کہ ہم اس معاملے میں محتاط رہیں کہ ہم نے کیا کس سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کون سے معاملات جو ہیں ان کو بہتر بنانا ہے. اور اب سوشل میڈیا میں یہ بھی ہے جیسے اگر کسی کوئی گرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، لوگ فوراً فون نکال کر ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے انسٹا پہ فوراً اپلوڈ کریں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں اور پھر کریڈٹ لینا ہے کہ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو ڈو دس. یہ فیلنگ نہیں ہمیں آتی کہ میں نے کسی طرح سے کسی کی ہیلپ کرنی ہے. وہ والا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم کہتے ہیں رحمان الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نام سے سیکھتے نہیں ہیں اور اس کے بارے میں جو قرآن پاک میں آیا اور احادیث آئی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے. اب اس حدیث میں جب کہا گیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زمین پہ رہنے والوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم جیسے فار ایگزامپل ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈسپلن کریں گے؟ وہ تو ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ جی رحمت کا معاملہ ہو، ان کو ڈانٹا نہ جائے، ان کو کچھ کہا نہ جائے. کیا کریں گے پھر؟ ہم انہیں اسی چیز میں تو الجھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں بلیک میل کرتا ہے. چلیں بچے چھوڑیں، کئی دفعہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ہر دفعہ آ کر آپ کو مس یوز کر کے چلا جاتا ہے اور آپ اس کے لیے آپ کہتے ہیں چلو اللہ کی خاطر میں نے کر دیا. آپ کے گھر والے بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم کتنا کرو گی، تم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کا کام کرتی رہتی ہو، اپنی چیزیں تمہاری ٹھیک نہیں رہتی، تمہاری وہ ایون پیسے تم سے ادھار لوگ لے جاتے ہیں، تمہاری اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، تم کہتی ہو نہیں کیا پتہ ان کو مجھ سے زیادہ چیز کی ضرورت ہو، میں تو اللہ سے اچھی امید رکھتی ہوں. اور آپ کو اندر اندر سے یہ چیز کھائی جاتی ہے کہ پیپل آر یوزنگ می، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں مس یوز ہو رہی ہوں. اس چیز کو ہم کیسے پھر ٹھیک کریں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی طرف سے کوشش کریں لیکن پھر اللہ کی رحمت کا انتظار بھی کرتے رہے کہ ہمارے لیے کام اسٹریٹ ہو، کیونکہ جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر آسانیاں آ جاتی ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں باؤنڈری سیٹنگ کریں. باؤنڈری سیٹنگ جو ہوتی ہے نا یہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی بھی جو رحمت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ اس کی بھی کوئی حد ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، بہت مہربان ہے، لیکن اگر ہم جنک کھاتے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتے ہیں. اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر ہم بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جرمز نہیں نکلیں گے باہر، پھر ہم اور مزید خرابی کی طرف چلے جائیں گے نا. ہمیں پہلے ہی سٹیپ پہ وارننگ مل جاتی ہے کہ تم نے نا غلط جگہ سے کھا لیا، غلط کام کر لیا، ابھی سے رک جاؤ، ابھی اپنے آپ کو روک لو. تو اسی طرح سے معاملات جو ہوتے ہیں نا، جیسے یہ نفسیاتی جو مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی تو بیماریاں ہیں نا، یہ کیوں آتی ہیں؟ جب ہم باؤنڈری سیٹنگ نہیں کرتے صحیح طرح سے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ جو حدیث ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اگر آپ کو مس یوز ہونے کی فیلنگ آئی ہے تو وہاں پہ آپ نے کہیں نہ کہیں فل سٹاپ بھی لگانا ہوتا ہے، نہیں تو آپ کی اپنی صحت بھی خراب ہو جائے گی. ہر حساب سے نفسیاتی طور پہ آپ نفسیاتی طور پہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ پریشان رہنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ وہ شخص پہلے وہ چھوٹے چھوٹے غلط کام کر رہا ہے، اب آپ نے اس کو اتنا ڈیرنگ بنا دیا کہ وہ بڑے بڑے غلط کام کرے گا. پہلے وہ ایک شخص کو مس یوز کر رہا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ 2-4 اور لوگوں کو مس یوز کرنا شروع کر دے گا. پھر آپ کہاں کہاں پہ اسے روکیں گے، کہاں کہاں پر اس کو بتائیں گے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو بچوں کے لیے جو میں نے بات کی تھی اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹف لو. ٹف لو کا کیا فارمولا ہوتا ہے کہ بی ٹف آن دا چیلنج اینڈ کیپ لونگ دا چائلڈ. یہی فارمولا ہم ہر جگہ اپلائی کر لیں. مثلاً آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ سے کوئی غلط توقعات رکھتا ہے، اب آپ کے دل اور دماغ میں اللہ کا رحمان ہونا اور جو رحمت کا معاملہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آنا جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے. اب بار بار اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں اگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گی تو میرا رب میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. جو ہوتا ہے میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ میں کہیں ڈرائیو کر کے جا رہی ہوں اور مجھے اگر لگے کہ میں تھوڑا سا ویٹ کر سکتی ہوں اور کوئی اور کسی کو راستہ دے دوں، میں دے دوں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے راستے دیتے ہیں. مجھے گاڑی کی پارکنگ مل جاتی ہے، مجھے آگے کہیں نہ کہیں سڑک پہ آسانی ہوتی ہے، یا آگے جا کر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو
مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی آسانی کر دی. اور بھی معاملات پہ دیکھیں، ہم کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے ہم کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، 2 دن بعد ہمارے اپنے گھر میں وہی مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ مسئلہ جب آتا ہے تو ہمارے لیے اس کو حل کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب ایشو ہوتا ہے، ہم نے اس ایشو کے اوپر جو ہے نا وہ تو ٹف رہنا ہے کہ بھئی یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا. یعنی ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے کسی کو ایک دفعہ کوئی پیسے دیے، ایک دفعہ غلط چیزیں فیسیلیٹیٹ کیا، آپ نے بتا دیں کہ نہیں آئندہ نہیں ہو سکتا. اب ینگ بچے بچیاں کیا کرتے ہیں، ایک لڑکی ہے بڑی شریف ہے، وہ خود تو غلط کام نہیں کری، اس کی فرینڈ اس کو کہتی ہے کہ میں فلاں لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں، میرے گھر والوں کا فون ہے، تم کہنا میں تمہارے ساتھ ہوں. اب وہ بچی پس رہی ہے پیئر پریشر میں، وہ پریشان ہے، وہ اس کی ہیلپ بھی نہیں کرنا چاہتی اور اسے کیا بھی نہیں جا رہا، کیونکہ گھر والوں نے بھی ہمیشہ، ماؤں نے خاص طور پہ کہا بیٹا ہر ایک کی مدد کرنی ہے. اب یہ نہیں بتایا کہ حلال حرام کے معاملے میں تو محتاط رہنا ہے، یا اگر ہم نے بتایا بھی تو پوائنٹ بلینک بلنٹ قسم کا نو کرنا سے بتایا، بالکل نہیں بات کرنی، بالکل یہ نہیں کرنا. وہ بچے ہینڈل ہی نہیں کر پاتے. کتنے سینیریوز ہمیں یہ نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ ہم اپنی رحمت، جیسے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جب اپنی رحمت دیتے ہیں اور ہم اگر اس کو مس یوز کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں بھی اس رحمت کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہم نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. کون سا بچہ گھر میں سپوائل ہوتا ہے؟ جس کو ہم سپوائل کرتے جاتے ہیں، جس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہوتی، جس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہوتی، تو وہ بچہ الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے، وہ بالکل بات نہیں سنتا اور وہ پڑھائی نہیں کرتا. اماں اس کو ابا سے بھی بچاتی ہے، ابا آئیں گے تو سو جانا، اچھا کوئی نہیں، اس کا قصور نہیں، اس کے ٹیچرز ایسے. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے ٹف آن دا چیلنج، کہ جو کرنے کا کام ہے وہ تو کرنا پڑے گا، لیکن ویسے بچے سے محبت کریں. ایک اور مدر مجھے بھی پوچھ رہی تھی کہ میں کیا کروں، مجھے جب بچوں پہ بہت غصہ آتا ہے، بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو میں نے کہا کوئی نہیں، بڑے پیار سے ان کو گلے لگائیں اور ان کو کہیں کہ آئی ایم سو سوری بیٹا، ابھی ہم نہیں کر سکتے. ان کا بچے تو پھر ہمیں پیچھے کرتے ہیں کہ ڈونٹ ایون ٹچ می. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہضم کرنے دیں. ظاہر ہے آپ نے ان کی خواہشات کے مطابق کام نہیں کیا. کوئی آپ سے آ کر بار بار پیسے مانگ چکے، اب دوبارہ مانگے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بھی دے نہیں سکتی. کیا ہوا اگر وہ ناراض ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی رشتہ دار منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں گھر میں، بتاتے بھی نہیں ہیں، اور ہم پھر کیا کریں؟ ہمارے گھر میں اگر کھانا ختم ہو گیا ہے، ہم اب تو لوگ فٹافٹ آرڈر کرتے ہیں اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک مہنگا پڑ جاتا ہے. یا یہ کہ جی فریزر میں سے جی اب چکن نکل رہا ہے، اب جلدی جلدی کھانا بنا رہے ہیں، اب ان کے لیے یہ کر رہے ہیں. نہیں، آپ سادہ کر دیں، ٹف ہو جائیں تھوڑا سا. یہ نہیں کہ ان کو بالکل کچھ نہ دیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اسی میں سے کریں، ایکسٹرا ایفرٹ نہ کریں. اس سے کیا ہو جائے گا، آپ اپنے تعلقات کو بلکہ زیادہ بہتری کی طرف لے کر جا سکیں گے.